हम दुनिया को जितना कम बताएंगे, हमारी दुनिया उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। लोग हसद इंसान से नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में मौजूद खुशियों और सुकून से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी, आज की वीडियो में आपके साथ जो मैं शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है जी कि लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे की खुशियों से जलते हैं, और क्या है कि भी उनकी अपनी ज़िंदगी का भी सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है और दूसरे की खुशियों को भी वो ख़राब करके रख देते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे की खुशियों से जलते हैं, और क्या है कि भी एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने का बाइस बनते हैं। लेकिन आज आपके साथ हसद की एक ऐसी अनोखी दास्तान मैं शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा अनोखा रिश्ता है जिसके बारे में इंसान कभी फ़हमो गुमान भी नहीं कर सकता कि वो आपस में हसद रखते होंगे। यहाँ पे यूके में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो कि पाकिस्तान के इलाके मंडी बहाउद्दीन से यहाँ पे यूके में आई थी। एमबीबीएस डॉक्टर थी वो, और आपको पता है कि भी यहाँ पे डॉक्टर्स का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा ही ताबनाक है। पाकिस्तान में तो वो इनकम नहीं बनती है जो कि यहाँ पे यूके में मतलब डॉक्टरों को मिलती है ना। अब जी, साइमा यहाँ पे यूके में मंडी बहाउद्दीन से आई थी। और मंडी बहाउद्दीन में आपको पता है कि भी फैमिलीज़ का जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो मतलब इतना नहीं है कि भी वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाए या कोई ऐसा सिनेरियो हो कि जिससे मतलब आप कहें कि भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अब साइमा का ताल्लुक जिस फैमिली से था ना, वहाँ पे मतलब लड़कों की पैदाइश को ना बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी कि फैमिली में लड़के हों तो उनको ज़्यादा चाव के साथ रखा जाता था। और साइमा ना सिर्फ दो ही बहन भाई थे। एक उसका भाई बड़ा था। जब उसकी पैदाइश हुई ना तो वो क्या कि भी उसके घर में बड़ा मतलब रौनक मेला लगा। पूरे इलाके में मिठाइयाँ बांटी गईं और बड़ी खुशी की गई ना कि भी बेटा पैदा हुआ है। और जब साइमा की बर्थ हुई तो उस वक़्त क्या कि भी घर में ना सफ़े मातम बिछ गई, और यहाँ तक कि भी लोगों को ये तक नहीं बताया गया कि हमारे घर में जो है ना वो अल्लाह की रहमत आई है। अब जी, ख़ैर, चूँकि साइमा इस दुनिया में आ चुकी थी और फिर वक़्त ऐसे ही आगे बढ़ता गया। और साइमा के जो फ़ादर थे ना, यानी कि उसके वालिद, उसको साइमा एक आँख नहीं भाती थी, क्योंकि उनकी ख़्वाहिश थी कि भी मेरा पहले एक बेटा है। बाबर उसका नाम था, साइमा के भाई का, बड़े भाई का। और उसको उसके वालिद को ये ख्वाहिश थी कि उसका दूसरा भी बेटा ही हो, लेकिन फिर उसके बाद क्या कि भी आगे कोई और औलाद नहीं हुई। तो जी, साइमा ना मतलब अपने बाप की आंखों का कोई अच्छा तारा नहीं थी, और सिर्फ़ और सिर्फ़ सारी घर में जो अहमियत थी ना वो बाबर को दी जाती थी। और ऐसे ही वक़्त आगे चलता गया, और चूँकि साइमा शुरू से ही इग्नोरेंस का शिकार रही थी, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना जिनको के घर वाले इग्नोर करते हैं, तो वो घर वालों की अटेंशन लेने के लिए ना कोई मतलब ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से क्या कि भी सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। ऐसे ही मतलब साइमा ने स्कूल जाना शुरू किया। ये काफ़ी क्लेवर स्टूडेंट थी और बड़े ही अच्छे मार्क्स लेकर आती थी। वहाँ पे मतलब लड़कियों की ना पढ़ाई के लिए सिर्फ मैट्रिक तक स्कूल था मंडी बहाउद्दीन में। और उसके बाद क्या कि भी मैट्रिक तक इसने बड़ी ही अच्छी तालीम हासिल की, और पूरे इलाके में ना इसने टॉप किया, साइमा ने। और उसके बाद क्या कि भी इसके बाप को ना बड़ी मुबारकबाद दी गई, और मतलब वो सर उठा उठा के चलता था कि भी मेरी बेटी ने ना पूरे इलाके में टॉप किया है। और इसके बरक्स बाबर, यानी कि उसका जो भाई था, वो पढ़ाई में इतना लायक नहीं था, चूँकि शुरू से लाडला रहा था, माँ बाप की आंखों का तारा था। मुंह से जो बात निकलती थी वो निकलने से पहले पूरी हो जाया करती थी। तो इसलिए वो पढ़ने को ना इतनी फ़ोकियत नहीं देता था, मतलब कि एक तरह से आवारा ही था। और जब साइमा ने पूरे इलाके में टॉप किया तो उसके बरक्स क्या कि भी अब बाबर को ना अपने वालदैन से ये ताना सुनने को मिलता था, ख़ास तौर पे अपने बाप से, कि अपनी बहन की तरफ देखो, वो इतनी काबिल है, इतनी लायक है, उसने हमारा सर जो है ना वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, तो तुम भी जो है ना वो थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। लेकिन बाबर जो था मतलब शुरू से लाडला था, और मतलब इस तरह का जब सिचुएशन हो ना तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, और उसका पढ़ाई की तरफ कोई इतना ख़ास रुझान नहीं था।
اور اس کے برعکس پھر جی چونکہ سائمہ نے پورے علاقے میں ٹاپ کر لیا تھا تو اس نے اپنے والد سے نا مطلب اب یہ ڈیمانڈ کی، تھوڑا تھوڑا اب اس کے والد کے ساتھ نا باتیں شروع ہو چکی تھی، جہاں پہ وہ فل اگنورنس کا شکار تھی نا، اب یہ ٹاپ کرنے کی وجہ سے کیا کہ بھی اس کو نا مطلب کسی گنتی میں گنا جانے لگا تھا۔ اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اس کے لیے اس کو جو تھا وہ پڑھنے کے لیے مطلب لاہور بھیج دیا گیا، اور وہاں پہ کیا کہ بھی پہلے اس نے وہاں پہ ایف ایس سی کی، اور پھر اس کے بعد کیا کہ اس کا وہاں پہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا۔ کنیڈ کالج میں یہ پڑھ رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سب سے جو ٹاپ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ جاتے ہیں۔ اب جی خیر اس کی ایم بی بی ایس کمپلیٹ ہوئی، ایم بی بی ایس ہونے کے بعد کیا کہ پھر اس کو مزید ہائر اسٹڈیز کے لیے آنا تھا، اس نے پھر اپنے جو فادر تھے نا اس سے ڈیمانڈ کی، تو اس کے بعد کیا کہ بھی اس کو نا اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی ایم بی بی ایس ہونے کے بعد، اور اس نے اپنی پریکٹس وغیرہ کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد باپ نے ہی جو تھا نا اس کا ویزا یہاں کا یو کے کا لگوایا کہ یہ یہاں پہ آ کے اپنی ہائر جو اسٹڈیز ہے نا اس کو کمپلیٹ کر لے، اور ایک قابل ڈاکٹر بن کے جو ہے نا اپنی زندگی کے خواب پورے کرے۔ اور اس کے برعکس اس کا جو بھائی بابر تھا وہ چونکہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، پڑھائی کی طرف کوئی اتنا رجحان نہیں تھا، تو وہیں پہ مطلب باپ کی زمینوں پہ اس نے جو تھا نا وہ جاگیرداری شروع کر دی، اور ایک کہہ لیں کہ بھی جیسے ایک ٹپیکل مرد ہوتے ہیں نا پاکستان میں، بھائی کا جو رول ہوتا ہے وہ بن کے وہ رہ گیا۔ دوسری طرف اب کیا تھا کہ بھی سائمہ یہاں پہ اپنے شوہر کے ساتھ یو کے میں آ چکی تھی، اور باپ جو تھا اس کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتا تھا، ہر وقت اس کی تعریفیں ہوتی تھیں، منہ پہ ہر وقت سائمہ سائمہ کا ہی نام ہوتا تھا۔ کہاں بابر شروع سے جو تھا وہ اپنا ہی نام سنتا چلا آ رہا تھا کہ بھی میرا بڑا بیٹا ہے، بابر ہے، اور مطلب باپ کا آنکھوں کا تارا تھا، اور اب چونکہ وہ پڑھائی میں پیچھے رہ گیا تھا، ایک طرح سے کہہ لیں کہ زندگی میں اتنا سکسیسفل خود سے نہیں ہو سکا تھا، تو اس لیے سائمہ جو تھی نا وہ اپنی باپ کی آنکھوں کا تارا بن چکی تھی، اور اس کی ہر خواہش جو بھی وہ منہ سے کہتی تھی، ڈیمانڈ کرتی تھی نا، وہ پوری کی جاتی تھی۔ اب جی خیر وہ یہاں پہ یو کے میں آ کے اس نے اپنی پریکٹس وغیرہ سٹارٹ کر دی، اور اس کے بعد کیا کہ بھی یہاں پہ نا اب یو کے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ پہلے نا میری اس کی ملاقات دوبارہ ہوئی، اور میں مطلب اپنے بچوں کی کچھ میڈیسن وغیرہ لینے کے لیے وہاں پہ سرجری میں نے اپوائنٹمنٹ بک کروائی ہوئی تھی، اور آگے سے سرپرائزنگلی میری اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ سائمہ کے ساتھ بک تھی، اور وہاں پہ اگین میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں اپوائنٹمنٹ کا ٹائم صرف اونلی 10 منٹس ہوتا ہے، اس میں مطلب جتنا بھی اپنا دکھڑا سنانا ہو وہ سنا کے آپ ڈاکٹر سے دوائی لے سکتے ہیں۔ اب جی وہاں پہ نا مطلب میڈیسن وغیرہ چونکہ میری جاننے والی ڈاکٹر تھی تو اس لیے ہمیں جلدی مل گئی، کوئی اتنی خاص ہیڈیک نہیں ہوئی۔ پھر جی وہاں پہ مطلب سلام دعا تو چلی رہی تھی میری اس کے ساتھ، تو میں نے پوچھا کہ بھی آپ کی اب صحت نا اس طرح سے نہیں ہے، مطلب آپ جتنی ایکٹیو اور جتنی مطلب کہہ لیں فریش شروع کے دنوں میں تھی نا یہاں پہ جب آپ یو کے میں آئی تھی، اب اتنی نہیں ہے، مطلب ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے نا میری مطلب طبیعت جو ہے نا آج کل بڑی ہی ناساز رہتی ہے، اور کیا کہ بھی مطلب سکون نہیں ہے زندگی میں، اور سارے میں نے اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا لیے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فائن، اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ میں رات کو سکون سے سو نہیں پاتی ہوں۔ خیر اب چونکہ اپوائنٹمنٹ کا ٹائم کافی لیمیٹڈ تھا، وہاں پہ تو اتنی خیر بات نہیں ہو سکی، پھر اس کے بعد جو تھا نا مطلب میں نے اس کو سائمہ کو نا اپنے گھر انوائٹ کیا، اور پھر وہاں پہ جو تھا نا ڈیٹیل سے کافی بات ہوئی۔ تو جی باتوں باتوں میں سائمہ نے یہ بتایا کہ بھی اس کی نا طبیعت جب سے وہ یہاں پہ یو کے میں آئی ہے نا کچھ عرصے کے بعد سے کافی خراب رہنا شروع ہو گئی ہے، دن بہ دن یہ ہے کہ بھی طبیعت ناسازی کی طرف جا رہی ہے، بلڈ ٹیسٹ بالکل نارمل ہیں، ہر چیز اس نے ایم آر آئی تک کروا کے دیکھ لیا ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ میڈیکلی بالکل فٹ ہے، لیکن سٹل کیا ہے کہ راتوں کو کوئی پرسکون نیند نہیں آتی ہے، جسم میں ایسے ہے جیسے کہ کوئی سوئیاں وغیرہ چبھ رہی ہوں، اور بہت تکلیف ہوتی ہے نا اس کو، اور کیا کہ بھی مطلب اس کو جو طبیعت تھی نا وہ دن بہ دن ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی، کافی کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ شاید ورک کا ایسا لوڈ ہے، اور آپ یہاں پہ مطلب کافی ٹف جاب ہوتی ہے یہاں پہ جو ڈاکٹر کی جاب ہے نا، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھی آپ کو جو ہے نا مطلب طبیعت
جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، آپ کچھ بریک لے لیں، اور کیا ہے کہ بھی اس کے بعد مائٹ بھی آپ کی جو سچویشن ہے وہ بیٹر ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن اس نے بتایا کہ اس نے بیچ میں مطلب 1 مہینے کے لیے آف بھی لیا اور کافی ریسٹ وغیرہ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹا کیا کہ بھی گھر میں ٹائم نہیں گزرتا تھا، اور تکلیف جو اس کی مطلب باڈی میں چل رہی تھی نا، کہ بھی اس کو سوئیاں چبھ رہی تھیں اور اس طرح کی فیلنگ آتی تھی کہ وہ کمفرٹیبلی سو نہیں سکتی تھی، اور اس طرح کی چیزیں وہ اور زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ اور کیا کہ بھی اب یہاں پہ UK میں آئے ہوئے نا اس کو تقریباً کوئی 5 سے 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن سٹل کیا ہے کہ ڈے بائی ڈے اس کی طبیعت جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، اور جو ہے نا اس کی اپنی صحت وہ بھی بڑی ہی ناسازی کا شکار ہے۔ پھر جی اس نے کہا کہ بھی مجھے نا بڑے مطلب عجیب عجیب وہم و گمان ہوتے ہیں، بڑے مطلب ایسی نیگیٹیو تھنکنگز آتی ہیں، اور میں نے کہا کہ یہ چیزیں یہاں پہ نارمل ہیں، یہاں پہ ڈپریشن وغیرہ ہو جاتا ہے، مائٹ بھی اس وجہ سے ہو، لیکن اس نے نا مطلب مجھے کہا کہ آپ نا میری تھوڑی سی مطلب اس سلسلے میں ہیلپ کر دیں، کہ اگر آپ کو کوئی پتہ ہو نا کہ کوئی مطلب یہاں پہ UK میں روحانی علاج کرنے والا بندہ مل جائے، تو میں اس سے نا تھوڑا کوئی دم درود وغیرہ کروا لوں، کوئی مطلب اس طرح کی چیز ہو جائے جس سے کہ کیا کہ مجھے سکون کی نیند آنا شروع ہو جائے۔ میں سلیپنگ ٹیبلٹس لیتی ہوں، میں بہت ساری دوائیاں کھا کے دیکھی، ملٹی وٹامنس لیے، ہر طرح کا، خود وہ ڈاکٹر ہے، اس نے کہا کہ میں نے ہر طرح کا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا، اور کیا کہ بھی مطلب دن بدن جو بے چینی ہے نا طبیعت میں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ بھی مطلب پاکستان میں سارے حالات وغیرہ ٹھیک ہیں، تو اس نے کہا کہ ہاں گھر میں ماں باپ تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بھائی کے ساتھ کوئی اتنی خاص شروع سے اتنی بات نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ بھی وہ میرے سے مطلب اتنا کلوز نہیں ہے، اور مطلب ہر وقت جو ہے نا ان کے درمیان ایک تناؤ کی سی انوائرمنٹ ہوتی ہے، بس وہی کچھ ہی چل رہا ہے۔ پھر جی خیر میں نے اسے کہا کہ نہیں میرا تو ایسا یہاں پہ کوئی مطلب انٹریکشن نہیں ہے کسی ایسی روحانی علاج والے بندے کے ساتھ کہ میں آپ کی اس کے ساتھ ملاقات کروا سکوں، اور اس طرح کا کوئی رجحان بھی نہیں ہے، لیکن نہ بیچاری سائمہ جو کہ ڈاکٹر سائمہ ہے، اور یہاں پہ ایک مطلب کامیاب زندگی UK میں گزار رہی ہے، ڈھیر سارا پیسہ کما رہی ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ خود یعنی کہ فزیکلی اتنی فٹ نہیں ہے، اپنے آپ میں سکون نہیں فیل کر رہی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ راتوں کو پرسکون نیند نہیں آتی، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور کئی کئی گھنٹے سو نہیں سکتی، جسم میں ایسے جیسے کوئی مطلب اریٹیشن سی ہے، جیسے کہ کوئی سوئیاں وغیرہ چبھ رہی ہوں، اور کیا کہ وہ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب وہ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں یا مطلب کہیں پہ بھی ہوتی ہے نا، اور جب اس طرح کی طبیعت اس کے اوپر بہت زیادہ طاری ہو جاتی ہے کہ اس کی جسم میں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، اور وہ اس جگہ سے اٹھ کے جاتی ہے نا، تو پیچھے سے کچھ بلڈ کے سپاٹس جو ہے نا اس جگہ کے اوپر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے اپیئر ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیبل ہو، کوئی کرسی ہو، کوئی مطلب بیڈ وغیرہ ہو، یا مطلب ارد گرد کارپٹ وغیرہ، تو اس کے اوپر نہ کہیں اس کو ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کوئی نہ بلڈ کے سپاٹس ہیں۔ پھر جی خیر وہ بڑی پریشان تھی، اس طرح سے کر کرا کے نا اس نے مطلب کافی سرچ آؤٹ کیا، اور اس کی نا یہاں پہ ملاقات برمنگم میں ایک اسلامک اسکالر سے ہوئی، اور جب اس نے اپنا مسئلہ ان کو بیان کیا تو اسے سائمہ کو یہ انکشاف ہوا کہ وہ میڈیکلی مطلب اس نے بتایا کہ میں بالکل فٹ ہوں، ہر میری رپورٹ جو ہے وہ اوکے ہے، کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ مجھے کوئی بیماری لاحق ہے۔ اور جب اس نے یہ بات اس کو اس روحانی پیشوا کو بتائی نا، تو اسے پتہ چلا کہ اس کے اوپر نا کوئی کالا جادو کروایا گیا ہے، اور مطلب اس کو یہ جو فیلنگز آتی ہیں نا کہ اس کی باڈی میں ایسے بے چینی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، یہ خون کے دھبے آنا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ اس کالے جادو کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی طبیعت دن بدن ڈاؤن ڈاؤن اینڈ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور وہ مطلب اتنی بے چینی کا شکار ہے۔ پھر جی خیر اب چونکہ اس کا علاج وغیرہ کروانا ضروری تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ جو کالا جادو ہے نا وہ اس کے بھائی یعنی کہ بابر نے کروایا ہے اس کے اوپر، چونکہ وہ اس کی خوشیوں سے جیلس ہو رہا تھا، اور اس کی فیملی میں جو ایک بیجا بیجا ہو گئی ہوئی تھی نا کہ بھی ہر طرف سائمہ ہی سائمہ چل رہی تھی کہ وہ UK میں جا کے وہاں پہ ڈاکٹر بن کے ایک کامیاب زندگی اپنے بلبوتے پہ گزار رہی ہے،
اور اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کا بھائی نا اس سے بڑی زیادہ حسد کرنا شروع ہو گیا تھا، اور اب چونکہ وہ مطلب اس طرح کے الٹے کاموں میں پڑ کے اس نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ وہ اپنی بہن کو راستے سے ہٹا دے، تاکہ پھر سے دوبارہ سے وہی مقام اور مرتبہ جو کہ بچپن میں بابر کو حاصل تھا نا، دوبارہ سے فیملی میں ماں باپ کی نظروں میں وہ وہی مرتبہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بیچاری سائمہ کو جب یہ بات پتہ چلی نا کہ اس کے اپنے سگے بھائی نے اس کے اوپر یہ کالا جادو کروایا ہے، وہ اس سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اور جیلسی میں آ کے کیا کہ اس نے ایسا عمل اس کے اوپر کروایا ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت جو ہے نا وہ ناسازی کا شکار ہے، تاکہ وہ اس دنیا میں نہ رہے، اس کے راستے میں سے ہٹ جائے۔ اس کو بڑا ہی دلی طور پہ صدمہ پہنچا، بڑی بے چین ہوئی، بڑا اس کو ایموشنلی دھچکا لگا، اور مطلب اندر سے وہ ٹوٹ گئی کہ بھی اپنا سگا بھائی بھی ایسے کر سکتا ہے، کہ مطلب شروع سے تو کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن اس طرح کا جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ گئی۔ خیر اب وہ اپنا مطلب اس کا علاج وغیرہ بھی کروا رہی ہے، اور روحانی علاج ہو رہا ہے اس کا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی بتایا کہ آخر اس کے بھائی نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ۔ ان لوگوں کی طرف سے بھی کافی ریزسٹنس ہے، اور یہاں پہ اب اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی چل رہا ہے، لیکن سٹل کیا ہے کہ بھی سائمہ جو ہے وہ ایموشنلی بہت ہی زیادہ اپنے آپ میں لو فیلنگز میں ہے، ایک طرح سے ڈپریشن کا ہی شکار ہے، اور بڑا ہی مشکل ٹائم فیس کر رہی ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آخر سائمہ کو اب کیا کرنا چاہیے۔ اس کو واقعے میں جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دینے چاہیے، جو کہ حسد میں مبتلا ہو کے اس حد تک گر گیا کہ اس کی جان کا ہی دشمن بن گیا، اور یا کہ مطلب والدین کے کہنے پہ جو ہے اس کو پاکستان وزٹ کر کے اپنے جو معاملات ہیں اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔